उन्हें ख़त्म कर दूं और आपके महबूब व मतलूब मुक़र्रिर हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी और हमारे इस हिंदुस्तान के शोहरत याफ्ता एक मकबूल बासलाहियत आलिम दीन सिद्क़ व सफ़ा के पैकर इल्म व हुनर के बेबहा समंदर औसाफ़ हमीदा व सलाख़ फ़ाज़िला के रहबर, जिनकी तकरीर में ईमान व यकीन की बाद बहारी खुलूसुल्लाहियत हुआ करती है, जिनकी तकरीर में फ़िक्रों की बंदिश व चुस्ती हुआ करती है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती अक़ीलुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुम हज़रत वाला दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं। आप हजरात इनको सुने। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ इस तमहीद के साथ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना मिन नुत्फ़ा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शै'उन व हुवस्समीउल बसीर नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व इमामना व सनदना व हादियना व मुरशिदना व नबियना व रसूलना व अफ़ज़लना व मताअना व मुकर्रमना व मुहतरमना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभानअल्लाह। ला रसूल बअदहु व ला रिसालत बअदहु ला नबिय्य बअदहु व ला नुबुव्वत बअदहु अरसलहु अल्लाहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इला अल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। वसल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बच्चे खामोश हो। इन्नद्दीन बदा गरीबा व सयऊदु कमा बदा फ़तूबा लिलग़ुरबा व हुमुल्लज़ीन युस्लिहून मा अफ़सदन्नासु मिन सुन्नती। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि
وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. چلو بس بیٹھ جاؤ. عزت و احترام کے مستحق صدر محترم اکابر علماء کرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، اس سے پردہ ماں اور بہن، کافی دیر ہو گئی ہے آپ کو سنتے ہوئے، ماشاءاللہ تھک گئے ہوں اور سردی کی راتیں ہیں. لمبا چوڑا کوئی واز میں کروں گا نہیں، چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں اور جلدی ختم کر دوں گا انشاءاللہ. آپ لوگ مل کر بیٹھ جاؤ قریب آ کے، پیچھے والے بھی آگے آ جاؤ. آ جائے بھائی، آگے آ جائے. اچھا لگے گا. آ جائے حضرت کا تھوڑی دیر الگ الگ بیٹھو، بس تھوڑی دیر کے لیے آ جائے. آ جائیے، آ جائیے. جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آ جائیے. حضرت گزارش کر رہے ہیں، مہمان گزارش کر رہے ہیں آپ سے، آپ کو خود ہی آ جانا چاہیے ماشاءاللہ. آ جائیے. بات شروع کرنے سے پہلے چند اشعار ہیں. حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ذکر ہے اللہ کا. جی میں پیش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیں. تیار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ کے لیے اس کو نافع بنائے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت پیدا فرمائے. میں پیش کرتا ہوں، احسان محسن صاحب کے اشعار ہیں، آپ نے سنے ہوں گے لیکن میں پیش کر دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دل کو اگر چمکانا ہے، گر ایمان بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے، اور نگری نگری گانا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ پڑھئے نا زور سے، ذکر نہیں کرنا آپ کو. اللہ مبارک ہے وہ زبانیں جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں. آپ بھی زور سے پڑھیں، ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. گلیوں میں چوباروں میں، کوچوں میں بازاروں میں، شام و سحر اور رات و دن، بندے یہی کلمہ گن. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. گلہائے گلشن میں ہے، فنکاروں کے فن میں ہے، ہر دل کی دھڑکن میں ہے، اور ہر مومن کے من میں ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وحدت کے میخانوں میں، رندوں میں پیمانوں میں، وحدت کے میخانوں میں، رندوں میں پیمانوں میں، مولا کے دیوانوں میں، اور دھن
مستانوں میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بلائی میں بستی میں ویرانے میں بستی میں بلائی میں بستی میں ویرانے میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ 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 مجلس کے انوار میں ہے علماء کی گفتار میں ہے سالک کے افکار میں ہے اور محسن کے اشعار میں ہے لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دنیا کا ایک نظام ہے کہ ہر انسان یہاں کا کامیابی چاہتا ہے ہر انسان اور ہر انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی نظر میں چڑھا ہوا ہوں اللہ مجھ سے راضی ہے اللہ مجھ سے خوش ہے کسی کو دولت زیادہ مل گئی وہ خوشی میں مبتلا ہے اللہ نے مجھے دولت دے دی اللہ مجھ سے راضی ہے میری دنیا کامیاب ہو گئی رب نے کسی کو عالی شان مکان دے دیا وہ اس میں راضی ہے اللہ مجھ سے راضی ہے رب نے مجھے عالی شان مکان دیا کسی کو شہرت مل گئی کسی کو عزت مل گئی کسی کو مرتبہ عہدہ مل گیا اللہ نے کسی کو وقار شہرت بلندی عطا فرما دی وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا اللہ مجھ سے راضی ہے آئیے میرے پیاروں تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالیہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کریمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے پیار کرنا چاہے اللہ جب کسی بندے کو چاہے اللہ کسی کو اپنی طرف کھینچنا چاہے اللہ جس پر محبت کی نظر ڈالنا چاہے اللہ جس کے لیے اچھائی کا فیصلہ کرنا چاہے اللہ جس کی دنیا بھی سنوارنا چاہے اور جس کی آخرت بھی سنوارنا چاہے تو میرا رب کیا کرتا ہے کیا اسے دولت کے امدار دے گا کیا دنیا میں اسے عزت و وقار دے گا کیا اللہ دنیا میں اسے عہدے دے گا کیا اللہ اسے نام و نمود دے گا کیا اللہ دنیا میں عالی شان بنگلے گاڑیاں دے گا نہیں میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا اور تاجدار مدینہ کا فرمان عالی میرا رب کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ میرے رب نے فرمایا ہم جس کے لیے بھلائی کا ارادہ چاہیں جس کو ہدایت دینا چاہیں جس کی زندگی کو سنوارنا چاہیں تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلا کام اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ میرا رب سینہ کھولتا ہے اور سینے میں اسلام کی محبت ڈالے گا اللہ قرآن کی محبت ڈالے گا قرآن والوں کی محبت ڈالے گا تاجدار مدینہ کا بھی فرمان عالی ہے کہ جب سینوں میں قرآن والوں کی محبت اتر جائے سمجھ لو یہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے اس بات کی نشانی بے شک سبحان اللہ جب سینے کھل جائیں قرآن کے لیے جب سینے کھل جائیں قرآن والوں کے لیے جب سینے کھل جائیں علماء کے لیے جب اللہ تمہارے دلوں میں علماء کی محبت ڈالے جب اللہ تمہارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالے جب اللہ تمہارے دلوں میں قرآن والوں کی محبت ڈالے سمجھ جاؤ اللہ نے تمہارے لیے کوئی بہتری کا فیصلہ کر لیا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
رب نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو ہم نے نصیحت کا ایک بڑا خزانہ تمہارے حوالے کر دیا، دلوں کے روگوں کو مٹانے کے لیے ہم نے قرآن کو شفا بنا کر دنیا میں اتارا، اور میرے بندو وہدا، اسے ہدایت بھی بنایا، ورحمت للمؤمنین، قیامت کے میدان میں تمہارے لیے ایمان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس قرآن کو پیش کیا جائے گا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اب جو میرے رب نے یہ بیان فرمایا ذرا کان کھول کر سننا، میرے رب نے فرمایا اللہ کی رحمت کاملہ کا مظہر اتم کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا قرآن دے دیا۔ اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، اللہ کے بڑے انعام ہیں، اللہ کے بڑے کرم ہیں، رات دن وہ ہمارے اوپر نعمتوں کی رحمتوں کی بارشیں ڈالتا ہے، لیکن میرے رب نے فرمایا اللہ کی سب سے بڑی رحمت کاملہ، اس سے بڑی اور کیا رحمت ہوگی؟ میرے رب نے فرمایا ہم نے سب سے بڑی رحمت، بلکہ یہ کہو میری رحمت کاملہ کا اظہار یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنا قرآن دے دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور میرے رب نے فرمایا فبذلک فلیفرحوا، لوگو اگر قرآن مل جائے، لوگو اگر قرآن کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ، اگر قرآن کی محبت دل میں اتر جائے یا قرآن والوں سے محبت کرنے لگو، تو رب نے فرمایا فبذلک فلیفرحوا، اگر یہ نعمت ملتی ہے تو خوشیاں مناؤ، اس سے زیادہ خوشی کسی کام پر نہیں منائی جائے۔ فبذلک فلیفرحوا۔ اے بچوں چائے بعد میں پلانا، چلو کینسل کرو اس، یا تو بات سنو یا چائے پیو، ایک کام کرو، ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہونے۔ یہ بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ جمع کرتے ہو دنیا سے ان تمام چیزوں سے بہتر زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اللہ نے اگر کوئی شے بنائی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن سے اللہ کو بڑا پیار ہے، بے انتہا پیار ہے، اور جو قرآن سے پیار کرے گا اللہ کو اس سے پیار نہیں، جو قرآن والوں سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، تاجدار مدینہ اس سے محبت فرمائیں گے۔ حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ قرآن کے بڑے قاری مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن کریم کو بچوں کو پڑھاتے اور سکھاتے، فرماتے ہیں طلبہ نے کہا حضور جب آپ قرآن پڑھتے ہو، قرآن پڑھاتے ہو، آپ کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے، اور وہ خوشبو مدینے کے بازاروں میں نہیں ملتی، آپ کیا استعمال کرتے ہو؟ آپ کھا کر کے آتے ہو کہ آپ جب بھی کلام کرتے ہو، آپ گفتگو کرتے ہو، آپ کے منہ سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ حضرت عاصم نے فرمایا میں کچھ نہیں کھاتا، یہ تمہارا وہم ہے، تمہارا تصور ہے۔ حضرت عاصم سے ضد کی، آپ نے نہ بتلایا۔ ایک دن کا واقعہ، ایک طالب علم تنہائی میں آیا، کہنے لگا حضور بتانا ہوگا آپ استعمال کیا کرتے ہو؟ حضرت عاصم نے فرمایا میرے بچے میری تمنا تھی یہ راز کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، لیکن آج تو نے سوال کیا تو یاد رکھ ایک دن کا واقعہ، میں قرآن کریم کو پڑھا کر عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں پہنچا اور جا کر سو گیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میرے آقا نے فرمایا عاصم کھڑا ہو جا، میں کھڑا ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے قریب آ، میں نبی کے قریب میں پہنچا، آقا علیہ السلام نے فرمایا عاصم تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں تیرے ہونٹوں کو چوم لوں، تیرے ہونٹوں کو بوسہ دے دوں۔ فرماتے ہیں خواب میں نبی نے اپنے لبوں کو میرے لبوں پر رکھا، جب سے نبی نے اپنے لب میرے لب پر رکھے ہیں تب سے لے کر آج تک میرے منہ سے خوشبو برابر نکلتی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا قرآن کا مرتبہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کہ ان قرآن پڑھنے والوں کے لبوں کو چوما جائے، تاجدار مدینہ خود چومے۔ اسی لیے تو میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن سیکھنے سکھانے والوں کو دنیا میں ان سے بہتر اللہ نے کسی نے بنایا نہیں، اور دنیا میں اللہ انہی کو عزت دے گا، اللہ
انہی کو بلندی دے گا، اللہ انہی کو مقام دے گا جو اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے، اللہ کے قرآن کو سیکھنے والے، اللہ کے قرآن کو سکھانے والے، اور جن کے دلوں میں قرآن کی محبت آئی، قرآن والوں کی محبت آئی۔ یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمتوں کو سنوارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہاں میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن اتنا کہنا چاہوں گا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی ہے، یشفع یوم القیامت ثلاثہ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 جماعتوں کو حق میں سفارش دے گا۔ پہلے نمبر پر اللہ نبیوں کو کھڑا کرے گا اور نبیوں سے کہے گا تم اپنے ماننے والوں کی سفارش کرو۔ ہر ایک نبی اپنے ماننے والے کی سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا، اور اس نبی کے کہنے پر نہ جانے کتنے لوگوں کو جنت دے گا۔ ثم العلماء، میرے آپ کے آقا نے فرمایا، یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ کسی ادارے کا نہیں، یہ میرے آپ کے آقا کا فرمان عالی ہے، میرے نبی نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ علماء کو کھڑا کرے گا، علماء سے کہے گا اب تم لوگوں کی سفارش کرو۔ الترغیب والترہیب کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پر ایک عالم کھڑا ہوگا، ایک عابد کھڑا ہوگا۔ اللہ عابد سے کہے گا جا میرے فضل سے جنت میں چلا جا۔ عابد عبادت کرنے والا کودتا ہوا جنت میں جائے گا، عالم کھڑا رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے دل کے حال سے واقف ہے۔ ایک عالم دین اپنے دل میں تصور کرے گا، اللہ نے علم تو مجھے دیا، قرآن تو مجھے دیا، حدیث تو مجھے دی، نبی پاک علیہ السلام کی وراثت مجھے دی، اور جنت میں پہلے یہ چلا گیا، جانا تو مجھے چاہیے تھا۔ اللہ اپنے بندے کے دل کے حال سے واقف ہے، انہو علیم بذات الصدور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ دل میں جو باتیں کھٹکتی ہیں اللہ انہیں جانتا ہے۔ میرا رب اپنے بندے عالم دین کو اپنے قریب کرے گا اور اپنے بندے عالم دین سے کہے گا میرے بندے میں نے اسے جنت میں اس لیے جانے دیا کہ اسے اکیلے جانا ہے، تنہا جانا ہے۔ میں نے تجھے اس لیے روکا ہے اکیلے نہ جا، تنہا نہ جا، اشفع لمن شئت۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آقا نے فرمایا اللہ کہے گا جس پر تو ہاتھ رکھے گا، جس کی تو سفارش کرے گا، اللہ تیری سفارش کو اس کے حق میں قبول کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا نہ جانے کتنوں کو ایک عالم جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا مرتبہ ہے۔ اسی لیے تو آقا نے فرمایا قرآن سیکھو یا سکھاؤ، پڑھو یا پڑھاؤ، قرآن کے سننے والے بنو، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنو، قرآن سے محبت کرنے والے بنو، اور ہاں پانچویں نہ بننا، علماء سے بغض نہ رکھنا، پڑھنے پڑھانے والوں پر انگلیاں نہ اٹھانا، ان پر اپنی زبانیں دراز نہ کرنا، اپنی زبانوں کو الٹا سیدھا نہ چلانا۔ اگر تم نے ایسا کیا ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن بحران کی روایت حضرت معاذ سے نقل کرتے ہیں، میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ فرماتے ہیں نبی نے فرمایا کچھ لوگوں کے اعمال زمین پر بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کے اعمال بڑے بہترین، زمین کے فرشتوں نے ان کے اعمال کو سجایا، ان کو بنایا سوارا، آسمان پر لے گئے۔ پہلا دروازہ کھلا، پھر دوسرا کھلا، پھر تیسرا کھلا، پھر چوتھا کھلا۔ جب پانچویں پر پہنچا آسمان کا فرشتہ سوال کرتا ہے کیسے اور کیوں آنا ہوا؟ فلاں ابن فلاں کے اعمال لے کر آیا۔ آسمان کا فرشتہ کہتا ہے دکھلاؤ۔ فرشتے نے اعمال کو دیکھا، واپس کر دیا، یہ اعمال لے جا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دے، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ زمین کا فرشتہ کہتا ہے اعمال اچھے، کرنے والا بھی اچھا، اخلاص سے کیے ہیں، رات کی تنہائی میں کیے ہیں، یہ اعمال تو قبول کر لو۔ آسمان کا فرشتہ کہتا ہے عمل بھی اچھے ہیں، کرنے والا بھی اچھا ہے، اخلاص سے کیے ہیں، لیکن کیا کریں؟ یہ عمل کرنے والا علماء کی برائی کرتا ہے۔ اور ایک بات سن لینا، یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، جناب رسول اللہ کا فرمان ہے، حضرت معاذ کی حدیث ہے۔ آسمان کا فرشتہ کہتا ہے واپس لے جا، اس کا عمل بارگاہ عزتی میں مقبول نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ علماء کی برائی نہ چھوڑے۔ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، باہر نکلتے اسی کی برائی کرتے ہیں، وہ نماز قبول ہو جائے؟
سوچو آپ جن بچوں سے ہمارے بچوں نے، جن علماء سے ہمارے بچوں نے قرآن سیکھا، انہی کی برائی کرتے ہو، بچے کامیاب ہو جائیں گے اللہ کے دربار میں، ان کا پڑھنا قبول ہو جائے گا۔ اللہ کے بندوں، اللہ جب فیصلہ کرنا چاہتا ہے ہدایت کا تو اپنے بندوں کو صرف قرآن کی محبت عطا فرماتا ہے۔ جس سینے میں قرآن آ گیا، قرآن کی محبت آ گئی، قرآن والوں کی آ گئی، سمجھ لو اللہ نے اس کی زندگی کو سنوارنے کا فیصلہ کر لیا۔ قرآن سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کے 5 حق ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں بتا کر جاتا۔ نمبر 1 اجمالاً بتا، تفصیل بعد میں انشاءاللہ۔ نمبر 1 ایمان لے کر آنا، نمبر 2 قرآن کو صحیح پڑھنا، نمبر 3 اس کو سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا، نمبر 4 اس پر عمل کرنا، اور نمبر 5 پوری دنیا میں پہنچانے کی اس کو نیت کرنا، حتی الامکان کوشش کرنا جو میرے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس چلا جائے۔ یہ قرآن کریم کے 5 حق خالی علماء کے ذمہ نہیں ہے بلکہ ہر ایک مسلمان کے ذمہ ہیں۔ تو اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سینہ کھول کر قرآن کی، قرآن والوں کی محبت دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک عمل اور ہے، اللہ جب کسی بندے سے پیار کرنا چاہے، اللہ کسی سے محبت کرنا چاہے اور کسی کی زندگی کو سنوارنا چاہے تو اس کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں اللہ ان کے دلوں میں نرمی اور پیار پیدا کر دیتا ہے۔ گھر میں 4 بھائی ہیں، چاروں میں اللہ پیار دے گا۔ اگر 10 ہیں اللہ 10 میں پیار دے گا۔ اللہ جب کسی سے محبت کرے گا تو گھر میں لڑائی نہیں ہوگی، گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، بلکہ دلوں میں پیار ہوگا، دلوں میں نفرتیں نہیں ہوں گی، دلوں میں مہربانیاں ہوں گی، دلوں میں عفو ہوگا، دلوں میں درگزر ہوگا۔ اللہ جب کسی سے محبت کرے گا اس گھر کی 4 دیواری میں سوائے محبت کے کسی اور چیز کی خوشبو نہیں آئی۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ اب ہم ذرا اپنے گھر ٹٹول کر دیکھیں، ہم 2 بھائی ہیں، پیار ہے، چلو بھائی بھی نہیں ہے، ماں باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، کیا پیار ہے؟ ہماری یہ اولاد ہی صحیح، ابھی شادیاں نہیں ہوئی، کیا اولاد اور باپ میں بہترین رشتہ ہے؟ بتائیے آپ، جو ہماری بات اولاد مان لے، اسے تسلیم کر لے، ہم سے آ کر 4 باتیں کہے، ہم انہیں 4 باتیں سنائیں، کیا آج ہمارا یہ ماحول ہے؟ اور یہ کیوں بگڑ گیا؟ ہم نے کیوں یہ ختم کر دیا؟ جانتے ہو اللہ نے ہمارے گھروں سے پیار اس لیے اٹھا لیا کہ ہمارے دلوں میں نفاق پیدا ہو۔ اب آپ کو بتاؤں نفاق ہوا کیوں؟ ہم کیوں منافق بن گئے؟ دلوں میں نفاق کی شک کیسے آ گئی؟ دراصل نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی ہے، گانا سننا، گانا بجانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید اللہ ماشاءاللہ 100 میں 5 گھر ایسے ہوں گے جن میں گانے کی آواز نہیں آتی، اور جن میں نہیں آتی اللہ کی قسم ان کے گھر اٹھا کر دیکھنا اللہ نے ان میں پیار پیدا کیا ہوگا، نفرتیں دور رکھی ہوں گی۔ ہمارے گھروں میں پیار اس لیے نہیں کہ دل میں نفاق ہے، اور نفاق اس لیے ہے کہ ہمارا کوئی گھر گانے بجانے سے محروم نہیں ہے، ہر گھر میں خوب بجائے۔ ایک زمانہ تھا 35 سال پہلے جب والد نماز کے لیے لے جایا کرتے تھے نا، تو آپ کو یاد ہوگا مسجدوں میں پہنچ جاؤ تو پہلی سب قرآن پڑھنے والوں سے بھری نظر آتی تھی، بوڑھے بیچارے جوان۔ آج حافظ زیادہ ہیں، پڑھنے والے زیادہ ہیں، اس وقت پڑھنے والے نہیں تھے، کم تھے، لیکن اس کے باوجود پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ آج چلے جاؤ اگر ایک اللہ ماشاءاللہ کسی مسجد میں، صحیح بتا رہا ہوں آپ کو میں، اور ہوگا کیا؟ مسجد سے آئیں گے تو موبائل، رات کو اٹھیں گے تو موبائل۔ جب ہماری ساری زندگی اسی میں گزر گئی تو بتاؤ دلوں میں پیار کہاں سے آئے گا؟ جناب رسول اللہ کا فرمان عالی سچا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جس دل کس گھر کے اندر گانا بجے گا اس میں پیار رہ ہی نہیں سکتا، اللہ اس میں نفاق پیدا کر کے اس میں نفرتیں پیدا کر، اور آج ہو گئی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دنیا میں آنے کے جہاں اور مقصد ہے، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں گانے بجانے کے سامان کو ختم کر دوں۔ اب یہ بتاؤ نبی تو فرماتے میں مٹانے کے لیے آیا اور امتی کہے نہیں ہم تو زندہ کریں گے، نہیں
سوچنے والی بات ہے. جناب رسول اللہ نے فرمایا میرے دنیا میں آنے کے جہاں اور مقصد ہیں، ایک مقصد یہ بھی ہے گانے بجانے کے سامان کو ختم کر دوں. اور امتی بڑے آرام سے دھڑاکے کے ساتھ بجاتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، تو میرا شوق ہے گانے سننے کا شوق، اور نئے نہیں سنتا پرانی سنتا. تو پرانوں میں لذت نہیں ہے، پرانوں میں ڈھول تاشے نہیں ہیں. سچی بتائیے. اور ایک بات یاد رکھنا، قرآن نہ پڑھنے والے، گانے کا شوق رکھنے والے، نبی کا یہ فرمان سن لے، اللہ قیامت میں گانے کے شوقین لوگوں کو اگر توبہ نہیں کی، ان کی موت ہو گئی، جنت میں اللہ اپنا قرآن نہیں سنتا. اللہ حفاظت. جناب رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے میدان میں جنت میں اللہ پکارے گا، اللہ کہے گا این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر. میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں گانا نہیں سنا، جنہوں نے صرف قرآن سنا؟ آج وہ آ جائیں، اللہ انہیں اپنا نغمہ سنائے گا، اپنا قرآن سنائے گا. لیکن کون؟ این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر. جن کے کان رنگ ٹون سے محفوظ رہے ہوں گے، جن کے کان گانوں سے محفوظ رہے کرو. اب حوروں کی زبان، ان کی زبانوں کی مٹھاس، اللہ ان کی زبانوں پر اپنے قرآن کو جاری کرے گا. اور جب حورے اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کریں گی، جنتی مست و مگن ہوگا، مزہ آنے لگے گا. جنت کی کسی نعمت میں اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اس وقت قرآن سننے میں آئے گا. اور 1 منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، 15 منٹ نہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، اور مہینہ 2 مہینہ نہیں، سال 2 سال نہیں. میرے آپ کے آقا نے فرمایا اللہ ان حوروں سے سنوائے گا اور پورے 70 سال سنوائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی مجلس لگے گی 70 سال. سبحان اللہ. ہماری عمر کتنی ہے؟ بولو 60 سے 70. تو ایک عمر تو پہلی مجلس نہیں. اللہ کہے گا میرے بندو میرا نغمہ سنا، مولا سنا، کیسا لگا؟ بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا. تو رب کہے گا آؤ اس سے اچھا سنواتا ہوں. بندے کہیں گے مولا اس سے بھی اچھا ہوگا، کیوں نہیں؟ اللہ داؤد کو پکارے گا، داؤد سے کہے گا داؤد ذرا تم میرے قرآن کو پیش کرو. داؤد کہیں گے مولا آپ نے میری آواز دنیا میں اعلیٰ بنائی، دنیا میں اچھی بنائی، یہاں کہاں؟ اللہ فرمائے گا میں نے واپس کر دی، قرآن پڑھنا شروع کرو. اب حضرت داؤد قرآن پڑھنا شروع کریں گے. ان کا پڑھنا بھی 1 دن 2 دن مہینہ سال کا نہیں ہوگا، 70 سال تک برابر پڑھیں گے. جنتی مست و مگن ہوگا. جب رکیں گے اللہ پوچھے گا میرے بندو بتاؤ میرا قرآن داؤد کی زبانی کیسا لگا؟ بندے کہیں گے مولا پہلے سے زیادہ مزہ آیا، پہلے سے زیادہ لذت آئی. تو رب فرمائے گا تو آؤ پھر ہم تمہیں اس سے بھی اچھا سنوا دیں. بندے کہیں گے مولا اس سے بھی اچھا ہوگا. ہاں اب قرآن ہمارا ہوگا، کلام ہمارا ہوگا، اور زبان میرے لاڈلے حبیب محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ. ہم نے تو دیدار بھی نہیں کیا اور ہم قرآن سنیں گے، سوچو کیسا منظر ہوگا. نہیں، آج ہم لوگ تڑپتے ہیں بس اس گھر کی زیارت ہو جائے، نبی کا دیدار، نبی کی جالیوں کا دیدار ہو جائے، نبی کے حجرے کا دیدار ہو جائے. سوچو اس وقت کیا منظر ہوگا جب جناب رسول اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے گانے نہیں سنے اپنا قرآن محمد کی زبانی سنوائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی آئیں گے، میرے نبی پیش کریں گے. اللہ نے دنیا میں سب سے اعلیٰ زبان، سب سے پیارا ترنم اگر کسی کو عنایت کیا ہے تو وہ میرے لاڈلے کو دیا ہے، میرے حبیب کو دیا ہے، ورنہ کسی کو نہیں دیا ہے. یہ جناب محمد رسول اللہ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں گے. 1 منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، 3 منٹ نہیں، جب نبی پڑھتے جائیں گے جنتی جھومنے لگے گا، مزہ آنے لگے گا، ڈوب جائے گا نبی پاک علیہ السلام کی تلاوت کی آواز میں. اے ہائے 70 سال کے بعد جب نبی رکیں گے تو بندے چوک کر کہیں گے مولا یہ کیا ہوا، آپ نے تلاوت کیسے رکوا دی؟ اللہ فرمائے گا بندوں کیسا لگا؟ مولا لطف بڑا آیا، مزہ بڑا آیا، لیکن ابھی جی نہیں بھرا. اپنے لاڈلے سے کہہ دے، اپنے حبیب سے کہہ ذرا اور سنا دے. میرا رب فرمائے گا نہیں میرے بندوں ادھر آؤ، ہم میں تمہیں تمہارے نبی سے بھی اچھا سناؤں.
اللہ کہے گا بندو اب کلام بھی میرا ہوگا، زبان بھی میری ہوگی اور دیدار بھی میرا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دروغہ جنت سے اللہ کہے گا ذرا پردے ہٹا، سارے پردے ایک طرف، میرا رب آمنے سامنے۔ اب جب رب کو بندہ دیکھے گا تو اللہ سے زیادہ خوبصورت تو کوئی شے ہے ہی نہیں، اللہ نے بنائی نہیں، اللہ تو اللہ ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو دیکھے گا، ہائے میرے مولا تو اتنا پیارا ہے، تو آنکھیں اللہ کی طرف، دل اللہ کی طرف، اور انسان کے سارے اعضاء اللہ کی جانب متوجہ ہوں گے۔ 70 سال تک میں اور آپ اللہ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ دیدار کرائے گا، اپنا نغمہ سنائے گا۔ 70 سال کے بعد جب پردے گریں گے بندہ چوک جائے گا، اللہ کی نور کی ٹھنڈک کو اپنے قلبوں میں محسوس کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے گرائے گا، بندہ چوکے گا، مولا یہ کیا ہوا؟ حوروں سے سنوایا 70 سال، داؤد سے سنوایا 70 سال، نبی سے سنوایا 70 سال، اپنی باری آئی پل میں چھپا لیا۔ میرا رب فرمائے گا نہیں میرے بندو، مجھے دیکھتے دیکھتے، مجھے سنتے سنتے 70 سال گزر گئے۔ بندے کہیں گے مولا جی نہیں بھرا، ایک نظر اور دکھلا دے۔ رب فرمائے گا ہاں ہاں روزانہ دیدار ہوگا، لیکن ہوگا جنت الفردوس والو۔ کس کو ہوگا؟ جنت الفردوس اللہ کی وہ جنت ہے جسے اللہ نے اپنے دست مبارک سے بنایا، باقی ساری جنت کو اپنی امر کل قدرت سے بنایا۔ اور جب جنت الفردوس تیار ہو گئی نا تو اللہ نے جنت الفردوس سے کہا کچھ کہو، اس نے کہا میں کیا کہوں؟ اللہ نے کہا کچھ بھی کہو۔ تو جنت الفردوس پڑھنے لگی، کہنے لگی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ایمان والے کامیاب ہو گئے، مزے ماریں گے، آئیں گے، مستی کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے بعزتی و بجلالی لا یجاورنی فیک بخیل، میری عزت کی قسم، میرے جاہ و جلال کی قسم، جنت الفردوس سے اندر سب آئیں گے، کنجوس نہیں آئے گا۔ کون نہیں آئے گا؟ کنجوس نہیں آئے گا۔ اللہ کہے گا روزانہ دیدار ہوگا جنت الفردوس والوں کو، عام جنتیوں کو دیدار ہوگا ایک ہفتے میں۔ محنت کم کی ہے اس لیے ہفتے کا انتظار کریں جی، جنہوں نے محنت زیادہ کی اللہ روز دیدار کرائے گا، اللہ روز اپنے دیدار سے مشرف کرے گا، اس نعمت سے نوازے گا۔ اور جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت اور سب سے بہترین نعمت جنتیوں کے لیے یہ ہے، نبی نے فرمایا کہ اللہ کا دیدار ہوگا، اس سے زیادہ مزہ کسی نعمت میں اللہ کے دیدار سے۔ لیکن یہ ملے گا کسے؟ جنہوں نے کانوں کو گانوں سے محفوظ کیا ہوگا۔ اپنے گھروں کو بچانا چاہتے ہو، دل صاف کرنا پڑے گا، پاک کرنا پڑے گا۔ سجدے میں جا رہے ہو، دل میں کینہ ہے، اللہ مل جائے گا؟ مل جائے گا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، مہمان آتا ہے گھر میں، مہمان آ گیا، گھر میں بیٹھ گیا، آپ آنے سے پہلے کتنی تیاری کرتے ہیں؟ آپ نے وہ حاجی جی کے یہاں کیا لگوا دیا؟ نیچے کمبلی بچھوا دی۔ جب کوئی کمبل بچھا نہیں کرتے اوڑھے جاتے ہیں، لیکن کمبل بچھوا دی، آپ کو لگا مہمانوں کو اچھا لگنا چاہیے، سکون سے بیٹھنا چاہیے۔ آپ نے صفائی کرائی ہو، نہ جانے کیا کیا کرایا ہوگا۔ آپ سوچئے ایک معمولی مہمان آ جائے، آپ گھر کو صاف کرنے لگتے ہو، اللہ کو دل میں لانا چاہتے ہو اور دل کو گندہ رکھنا چاہتے ہو، اللہ آ جائے گا؟ آ جائے گا اللہ؟ ہمارے سجدے ہیں رات دن کے، دل میں بغض ہے، پڑوسی سے جل رہے، رشتہ داروں سے جل رہے، بھائی سے جل رہے۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں میں نے کوئی جنگ نہیں چھوڑی جس میں شرکت نہ کی ہو، لیکن مجھے اپنے کسی جنگ پر، کسی نیک عمل پر کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ میری بخشش کرائیں گے، مجھے جنت دلائیں گے۔ حضرت ابو دجانہ نے فرمایا نہ بدر، نہ خیبر، نہ احد، مجھے نہ کسی جنگ پر بھروسہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، مجھے کسی عمل پر نہیں بھروسہ کہ وہ اللہ کے دربار میں مقبول ہوئے ہوں گے۔ جبکہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ بندہ جو مجھے دیکھ لے ایمان کی حالت میں، جسے صحابہ کا درجہ مل جائے، صحابی کا شرف مل جائے، اللہ نے اسے بخش دیا، اللہ نے اس کے لیے
जन्नत का वादा किया, अजर अजीम का वादा किया, लेकिन वो दुजाना फरमाते हैं मुझे किसी पर तकिया नहीं, किसी पर भरोसा नहीं, लेकिन हाँ मेरा एक अमल है, मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से और कभी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे माफ करेगा और मेरी मग़फ़िरत करेगा। हजरत बोदुजाना से लोगों ने सवाल किया वो अमल क्या है, हमें भी बता दे, हम भी करने लगे। तो मेरे आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये गुलाम कहता है ओ लोगों, मेरा कोई वजीफा नहीं है, मेरी कोई नमाज बड़ी नहीं है, मेरी कोई तिलावत बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ बिलिसानी, आज तक मैंने किसी को दुनिया में अपनी ज़बान से तकलीफ नहीं पहुंचाई। वला अजिदु फी क़ल्बी ग़िल्लन लि अहद, और मैंने आज तक किसी के लिए अपने सीने में कीना नहीं पाला। मेरा दिल साफ है, मेरा दिल पाक है, मेरे दिल में कोई कीना नहीं, मेरे दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं। मैं रात को जैसे होता हूँ सुबह भी वैसे होता हूँ, ना दिन में ना रात में ना सुबह में, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुग़्ज़ नहीं रहता। मुझे उम्मीद है कि मेरे दिल की सफाई पर अल्लाह मेरी मग़फ़िरत करेगा और मुझे मकबूल करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको दिल दिया है, क़ल्ब सलीम दिया है। क़यामत के मैदान में अल्लाह कहता है यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के मैदान में आओगे, माल काम नहीं आएगा, बेटे काम नहीं आएंगे, दौलत काम नहीं आएगी, जायदाद नहीं आएगी, हाँ पाक साफ दिल लेकर आओगे जो अल्लाह की मानता हो, जिसमें बुग़्ज़ ना हो, अदावत ना हो, बदकारी ना हो, जिसमें लोगों के लिए जलन ना हो, जिसमें अपने लिए अच्छाई सामने वाले के लिए घटियापन ये ना हो, तकब्बुर ना हो, तो समझ लो अल्लाह कहता है वही क़ल्ब सलीम क़यामत में तुम्हारे काम आ सकता है। सुभान अल्लाह, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। और हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दिल को पाक साफ रखने का हुक्म भी दिया। अच्छा एक बात बताइए, मैंने अपने आप को अच्छा समझ लिया, आपको घटिया समझ लिया, मैं मोमिन हो सकता हूँ? सच्ची बताओ, मुझे अल्लाह ने माल दे दिया और आप गरीब हैं, मैं अपने आप को आला समझूं, अल्लाह की नज़र में बढ़ जाऊंगा, नेक बन जाऊंगा? हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा किसी को अपनी निगाहों में कमतर समझता है तो वो चाहे कितने ही ऊंचे अमल कर रहा हो, अल्लाह की नज़र में जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों की बराबर भी नहीं रहता, उसकी कोई औकात नहीं रहती। जो अपने आप को आला समझता हो और सामने वाले को घटिया समझता हो। हजरत उसामा याद रखिए, उनको देखने वाले नए ईमान वाले जिन्होंने जुमला कहा था अली हादल अस्वद अखरना, अरे इसी काले की वजह से अल्लाह के नबी ने हमें लेट कर दिया। हाय हाय, रिवायात में आता है जिनकी जबानों पर जुमला आया था ना ये सारे के सारे मुर्तद हो गए, कुफ्र पर इंतकाल। और उलमा ने लिखा है सिर्फ इसलिए इंतकाल हुआ कुफ्र पर कि उन्होंने एक ईमान वाले को अपनी निगाहों में उनके कालेपन को हकीर जाना था। अब ये मादा तो हम सबके दिल में है या नहीं है? अरे भाई है या नहीं? अब बोल ही नहीं रहे यार, सो रहे खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, दिल पाक साफ करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ बोलो सही आगे पीछे इंशाअल्लाह। यार ये सो गए बेचारे, थक लिया आप माशाअल्लाह। नहीं चलो इंशाअल्लाह फिर कभी। तीन बातें फिलहाल याद रखो, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है उसके सीने में इस्लाम की, कुरान की, कुरान वालों की मोहब्बत देता है। जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है उसके घर की चार दीवारी में अल्लाह प्यार डाल देता है, मोहब्बत डाल देता है। जब अल्लाह किसी बंदे को चाहता है तो मेरा रब उसके सीने को साफ करता है और उसके सीने की सफाई करके उसके दिल से कीना, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी निकाल देता है। जिसके सीने साफ हो समझ लेना इससे अल्लाह राजी है, और जिसके दिल में कीना है, बड़ाई है, उज्ब है, समझ लेना चाहिए कितना भी नेक अमल वाला है अल्लाह इससे राजी, अल्लाह इससे खुश नहीं। ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अज़मत भूल गए, गैरों के फसाने याद रहे और अपनी हकीकत भूल गए। अखलाक का शीशा चूर हुआ, इंसाफ दिलों से दूर हुआ, अल्लाह का शिकवा याद रहा और अपनी शरारत भूल
نشے میں چور ہوئے، اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا، جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمان بھول گئے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے، کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا، عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے، اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا، ہم ایسی نمازیں بھول گئے، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا، وہ پیار و محبت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2-3 باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ اچھا شکریہ اللہ اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما لے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میرا دل چاہ رہا تھا شروع سے کہ میں آپ کو درود سناؤں، لیکن آپ کا مونڈ ہی نہیں ہو رہا تو کیا سناؤں؟ نہیں سنا دیجیے۔ اب اتنی دور سے آیا ہوں، تھوڑی سی تھکن دو اتار لو ہماری۔ پہلے 2-3 شعر پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد درود پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر وہ آپ کی سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو بند کر دوں۔ ٹھیک ہے ملی اکرم صاحب؟ جی جی۔ دل نشیں دل روبا ہے محمد کا نام، سبحان اللہ۔ دل نشیں دل روبا ہے محمد کا نام، کس قدر پرزیا ہے محمد کا نام، اور غم کے ماروں سیاہ کاروں بیماروں کی، غم کے ماروں سیاہ کاروں بیماروں کی، دھڑکنوں میں بسا ہے محمد کا نام، دل نشیں دل روبا ہے محمد کا نام۔ سبحان اللہ۔ اور کلمہ قرآن میں اپنی آذان میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے لاڈلے کے نام کو جوڑا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ بغیر کسی نقطے کے اور محمد رسول اللہ بھی بغیر کسی نقطے کے۔ کلمہ قرآن میں اپنی آذان میں، کلمہ قرآن میں اپنی آذان میں، رب نے کیسے جڑا
رب نے کیسے جڑا ہے محمد کا نام، دلشی دل روبا ہے محمد کا نام۔ ماشاءاللہ۔ اور جھونکا ٹھنڈی ہوا کا مجھے چھو گیا، جھونکا ٹھنڈی ہوا کا مجھے چھو گیا، میں نے جب بھی لیا ہے محمد کا نام، دل روبا ہے محمد کا نام۔ ماشاءاللہ، سبحان صلی اللہ تعالی وسلم۔ تم پہ لاکھوں سلام میں پیش کروں گا، بس 2 شعر پڑھوں گا انشاءاللہ، پھر اپنی جگہ لے لوں گا۔ آپ بھی تھک گئے، قرانے والے بھی تھک گئے؟ ابھی کوئی نہیں تھا آپ کی تقریر۔ آپ سب معنی حرف کن مصدر بھی خبن، جب میں کہوں تم پہ لاکھوں سلام تو زور سے پڑھنا ہے، تم پہ لاکھوں سلام۔ معنی حرف کن مصدر بھی خبن، مصحف لم یزل پیش لفظ ازل، جملہ تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ ہونٹ جب متصل ہو تیرے اسم سے، ہونٹ جب متصل ہو، جب ہونٹ سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر عاشق کے جسم سے کیا ہوتا ہے وہ پیش کیا ہے شاعر نے۔ ہونٹ جب متصل ہو تیرے اسم سے، روشنی پھوٹتی ہے میرے جسم سے، روشنی مشعلے میرے اندر جلے، جگمگاؤں تمام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ اور غرق تیری محبت میں جو دل نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں۔ غرق تیری محبت میں جو دل نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں۔ اور تیری چاہت کی خیر تجھ کو چاہے بغیر، مجھ پہ جینا حرام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ سبحان۔ اور کیا احاطہ کروں میں تیری ذات کا، تو ہے دلہا زمانے کی بارات کا، کیا احاطہ کروں میں تیری ذات کا، تو ہے دلہا
کی بارات کا مطلع ہر طبقے ہر دہر کی شفق ہر صدی کے امام تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام جنت فکر میں ذہن رہنے لگا اور میں غزل کو تیری نعت کہنے لگا جنت فکر میں ذہن رہنے لگا میں غزل کو تیری نعت کہنے لگا تیرا احسان ہے میری پہچان ہے تیرا احسان ہے میری پہچان ہے اب فقط تیرا نام تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام دو چار مصرے پڑھ دوں ایک بچے سے اس کے بعد دعا کریں عزیزم